अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा मैं हूँ वकास वालाना। एक तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, हैरानगी हुई और मैं अपने दुख का इजहार भी करूँगा जब ईरान ने या ईरान की तरफ से या वहाँ पर जो भी तंजीमें थी या जैसे भी वो आपको सबको बेहतर पता है और पाकिस्तान हुकूमत उसके ऊपर काम कर रही है, वहाँ से ड्रोन आया, ड्रोन पाकिस्तान में गिरा और पाकिस्तान का जानी नुकसान भी हुआ, पाकिस्तान की सोवेनिटी भी सवालिया निशान उठा। उसके बाद कोई अहले यूथ जो कि जवानान हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इतना शोर मचाया हुआ था कि जैसे अगर इमरान खान होता तो पता नहीं क्या कर देता, अमेरिका के जजीरे फतह कर लेता। वो कहता, वो क्लिप भी शेयर कर रहे थे कि मैं एयरफोर्स को कहता ड्रोन गिरा दो। उसके बाद पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, वहाँ पर पाकिस्तान के ही जो कि दहशतगर्द तंजीम से लोग वहाँ पर इंडिया की पुष्टपनाही के साथ बैठे हुए उनको अटैक किया और उनको भी जवाब दिया। और ये यहाँ पर जो अहले यूथ हैं इनको भी जवाब दिया कि ये किसी फर्द वाहिद का फैसला नहीं होता, रियासत पाकिस्तान का, फौज पाकिस्तान का और पूरी रियासत इसके पीछे खड़ी होती है। पाकिस्तान की सोवेनिटी जब भी उसके ऊपर कोई आंच आएगी तो हमारी सरहदों की हिफाजत करने वाली फ़ौज और उसके सरबराह जो हैं वो शाना बिशाना कौम और कौम उनके साथ खड़ी है। उसके बाद आज आपको पता है कि किस तरह कौमी सलामती ने भी इलामिया जारी किया, हमारे वज़ीर ख़ारजा का, निगरान का उनके साथ रब्ता हुआ तनाव को कम करने की, और पाकिस्तान ने कहा कि हमने आपकी सोवेनिटी को नहीं बल्कि जो लोग शिद्दत पसंद और दहशतगर्द आपके इलाके के अंदर, आपके मुल्क के अंदर हैं, उनको निशाना बनाया। बहरहाल एक तो ये मामला था। दूसरा, आपको पता है कि काफ़ी अरसे के बाद हमें इमरान खान साहब का एक बयान सुनने को मिला है। वैसे तो एक दो दफ़ा हुआ ऐसा, लेकिन आज उन्होंने कहा कि 90% फौजी, 90% पाकिस्तान आर्मी के लोग फौजी पीटीआई को वोट देंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं सियासी आदमी हूं, 19 माह से कोशिश कर रहा हूं कि मेरे साथ बात की जाए, लेकिन कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। क्यों नहीं बात करते मेरे साथ? और मैं चाहता हूं कि लोग, कौम मेरे साथ खड़ी हो 8 फरवरी के दिन पे। दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने दबे लफ्जों में, पहले खुलेआम वो बार बार कहते हैं कि शेर जो है वो आदमखोर है, इंसानों का खून पीता रहा, 3 दफा खून पिया है, अब भी आएगा, 4थी दफा भी खून पिएगा और तीर जो है वो शेर का शिकार करेगा। 8 फरवरी वाले दिन हम देखते हैं क्या सूरत हाल बनेगी, क्योंकि अब तो हत्तुल इम्कान है कि 8 फरवरी को हर हाल में इलेक्शन होने हैं। हमारे साथ कैसर शरीफ साहब, हमारे साथ अखूनज़ादा चटान साहब और बिलाल यामीन साहब मुस्लिम लीग नून से मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया। अखूनज़ादा चटान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। सर, ये जो शेर है ये खून कैसे पीता है? 16 माह 18 माह आपने शेर के साथ मिलकर फिर खून पिया पाकिस्तानी कौम का। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने चेयरमैन बिलावल साहब का ये बयान न पढ़ा है न मैंने सुना है। आज का मैं इस पे क्या तफसीर दे सकता हूँ कि उन्होंने किस कंटेक्स्ट में ये बात की। बहरहाल हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बार बार कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला किसी पार्टी के साथ नहीं, हमारा मुकाबला इस मुल्क की गुर्बत के साथ है, इस मुल्क की बेरोजगारी के साथ है, इस मुल्क के अमन के साथ हमारा मुकाबला है। और किसी पार्टी पे ना हम इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं, ना तोड़ की सियासत करना चाहते हैं, ना नफरत की सियासत करना चाहते हैं और ना इंतकाम की सियासत करना चाहते हैं। और हम समझते हैं कि जब तक हम नफरत, इंतकाम की सियासत, गालम गलोच का सियासत ख़त्म नहीं करेंगे, एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे। अभी आपने कह दिया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं हमारे साथ कोई बातचीत करने पे तैयार नहीं है। एक दौर था कि इमरान खान साहब वही कह रहे थे कि मैं किसी के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं हूँ, किसी के साथ मैं बात करूं तो मैं खुदकशी कर लूंगा। तो सियासी तंजीमों को चाहिए कि वो एक दूसरे के बाहिमी एहतराम करें, क्योंकि हमारी मुल्क की जो मसाइल है न ये एक पार्टी के, न ये एक हुकूमत के, न किसी एक इदारे के बस की बात नहीं है। हम इस मुल्क को बुहरानों से तब निकाल सकते हैं कि हम सारे मिल के और इस मुल्क के लिए एक मिसाक करें, अपने मईशत के लिए एग्रीमेंट करे, एक इस तरह की पॉलिसी बनाए जिसका हम तसलसल रख सके, तब जाके हम पाकिस्तान को इन मसाइल से। चले, मैं पूछता हूँ आपसे, मईशत के ऊपर जो 300 यूनिट आप कह रहे हैं, 200 यूनिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है, ये कितना प्रैक्टिकल है? आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा तफसीली जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में भी इसको एक्सप्लेन किया। बहरहाल फिर भी वो उस तरह से जवाब शायद नहीं दे पाए, आप दे पाएंगे, मैं आपसे पूछता हूँ। लेकिन कैसर भाई, आप बताइएगा सर, आपके पास क्या है? नून लीग के पास तो 200 यूनिट तक बिजली फ्री करने का चूरन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने की बात कर रही है, आपके पास क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वलाना साहब, ये दोनों जो पार्टियां हैं, दोनों को बार बार मौका मिला है
اور دونوں نے اس طرح کا کوئی بھی منصوبہ جو ہے عملی طور پر 200 یا 300 یونٹ تو دور کی بات ہے، یہ ایک یونٹ بھی فری نہیں کر سکے، بلکہ قوم کو نچوڑا ہے۔ اور آج جہاں پر بجلی کے ریٹس ہیں اور بجلی کا جو بل ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ عام آدمی بجلی کا بل ادا کرتا ہے تو اس کے پاس اپنے بچوں کے لیے فیس نہیں بچتی، گھر کے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں بچتی، اور پیسے نہیں بچتے کہ وہ ادویات کے اوپر خرچ کر سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں تو دونوں پارٹیاں آزمائی جا چکی، ان کا منشور لوگوں نے ان کی کارکردگی کی شکل میں دیکھ لیا ہے۔ جماعت اسلامی نے الحمدللہ سب سے پہلے ایک مکمل اپنا منشور جو ہے وہ دیا، اور پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے پورا ایک لاہ عمل جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اگر قوم نے ہمیں موقع دیا تو ہم انشاءاللہ اس بجلی کے جو یونٹس کی ہی بات نہیں کریں گے، بلکہ اس کی اکانومی کی بات کریں گے، اس کے نوجوان کی بات کریں گے جو مایوس ہے، ملک سے باہر جا رہا ہے، اور اس کی مایوسی ان تینوں پارٹیوں کی وجہ سے ہے، ان کی کارکردگی کی وجہ سے ہے۔ ہم کسانوں کی بات کریں گے، ہم پاکستان زرعی ملک ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر جو مسائل ہیں وہ موجود ہیں، سہولت نہیں دی جا رہی۔ خواتین کے حقوق کی بات کریں گے، خواتین ایک ظاہر ہے پاکستان کی آبادی کا نصف ہیں، اور ان کے حقوق جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ جس طرح کے مسائل، ان کی عزتوں پر حملہ کیا جاتا ہے، وراثت میں حصہ نہیں ملتا، ان کی تعلیم کے بہت سارے مسائل ہیں۔ ہم نوجوانوں کو اسکالرشپ دیں گے، نوجوان کو روزگار دیں گے، تو یہ ایک ہمارا 56 صفوں پر مشتمل جو ہے پاکستان کو مسائل سے نکالنے کا حل جو ہے وہ ہم نے الحمدللہ پیش کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جماعت اسلامی ہی ہے، حل جو ہے وہ صرف جماعت اسلامی ہے۔ اگر قوم نے موقع دیا تو ہم انشاءاللہ ان کو کر کے دکھائیں۔ 56 صفوں کا آنکڑا آپ کے پاس۔ اچھا جی بلال یامین صاحب، یہ آج عمران خان صاحب نے کہا کہ 16 ماہ تو ریلو کٹوں کی حکومت تھی، 90% فوج بھی میرے ساتھ ہے، قوم بھی میرے ساتھ ہے، آپ کو عبرتناک شکست دوچار کریں گے 8 فروری کو۔ خان صاحب کے یہ دعوے قوم نے پچھلے 8-10 سال میں دیکھے، جن بساکشوں کے ساتھ خان صاحب اقتدار میں آئے، میرا بھائی قوم اس سے بھی آشنا ہے، اور 90% فوج ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی جنہوں نے استفادہ کے مجسمے نظر آتش کیے، جنہوں نے پاکستان کے اداروں پہ حملے کیے، جنہوں نے BHU پہ حملے کیے، اور جب اقتدار ان کے پاس تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے لوٹ مار کا وہ بازار گرم کیا کہ کبھی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے ہم نے نہیں سنا کہ پیسے لیے جاتے ہوں، اس کے لیے پیسے مانگے جاتے رہے۔ تو خان صاحب دعوے ہمیشہ بہت بلند بانگ کرتے رہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی ان کی گفتگو نہیں تھی۔ صحیح۔ بلال یامین صاحب میرے خیال سے آواز نہیں آ رہی، خون سے چٹان صاحب آپ بتائیے گا 90% فوجی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے؟ چٹان صاحب دیکھیے جی یہ تو پی ٹی آئی تو اب ہے نہیں، تو وہ کس کو ووٹ دیں گی مجھے نہیں پتا۔ پی ٹی آئی تو اب کراکری کا دکان بن چکا ہے، کہیں پہ چینک ہے، کہیں پہ پیلا ہے، کہیں پہ ترماس ہے، کہیں پہ کرسی ہے، کہیں پہ میز ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی۔ جی جماعت تو ہے، اس کا چیئرمین چاہے نہیں ہے، اس کے نشان نہیں ہے، لیکن جماعت تو ہے۔ مجھے نہیں پتا، وہ نشان تو کوئی نہیں ہے، اور ایک حلقے سے 10 15 لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہیں کہ فوجی کس گروپ کو ووٹ دیں گے، کون سے لوگوں کو جو ہے پی ٹی آئی ووٹ دیں گے۔ لیکن ایک ٹائم تھا جو پی ٹی آئی کو کسی نے آزمایا نہیں تھا، یہ ایکسپوز نہیں ہو گئے تھے۔ عمران خان صاحب کہہ رہا تھا کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو ٹائم دیا، ووٹ دیا، اس بار مجھے بھی آزما لی، میں آپ لوگوں کو 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، میں آپ لوگوں کو 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، میں باہر سے لوگ روزگار کے لیے یہاں پہ آئیں گے، سبز پاسپورٹ کو بہت عزت ملے گا، ہر تحصیل میں ایک اسٹیڈیم بنے گا، ہر تحصیل میں ایک ہاسپٹل بنے گا، ایک کالج بنے گا، پختونخوا میں 365 ڈیم بنیں گے، اس طرح کے۔ اور اس دعووں کے باوجود بھی قوم نے اس پہ اعتماد نہیں کیا تھا۔ پھر جو محکمہ موسمیات والے تھے اور زراعت والے تھے وہ کھیتوں میں پھر رہے تھے اور ایک کو پکڑ کے جنگل تھے، اور اس طریقے سے ان کا حکومت بنایا۔ اب تو میں سمجھتا ہوں بہت ایکسپورٹ ہے پی ٹی آئی جو
سارے کے سارے غلط ثابت کیا، ناکاموں کو ختم کیا، اپنی پارٹی کو جمہوری بنایا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر یہ تو 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، اگر 9 مئی کا واقعہ نہیں بھی ہو جاتا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پوری ملک سے اس کو کوئی ذرائع ملتی. بلدیاتی الیکشن ہوا کراچی میں، جہاں سے ان لوگوں کے 14 MNAs تھے، 24 ان کے MPs تھے، وہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ عوام نے اس کو مسترد کر دیا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر الیکشن فیس بک پہ ہو، اگر الیکشن ٹویٹر پہ ہو تو پھر یہ جیت سکتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر لوگ یا تو بوسٹن میں بیٹھے ہوئی ہیں، امریکہ میں ہے، یا تو لندن میں ہے، ملک سے زیادہ تر باہر ہیں، ایک کے 10 50 پیک اکاؤنٹس ہیں. تو اگر فیس بک پہ الیکشن ہو یا ٹویٹر پہ الیکشن ہو تو پھر تو وہ جیت سکتے ہیں. اگر ٹویٹر پہ الیکشن نہیں ہو، فیس بک پہ نہیں ہو تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کوئی ووٹ حاصل کر لیں گے. کیسر بھائی، اگر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 16 ماہ تک گھریلو کٹے تھے اور اب ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تو چٹان صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی تو کراکری کی دکان بن چکی ہے، تو کیسے ان کی پارٹی کو لوگ ووٹ دیں گے؟ اور 90% فوج کا پی ٹی آئی کو ووٹ دینا، یہ دعویٰ پوری قوم کا 70% پاپولیٹی کا دعویٰ، یہ سارے ہوا نہیں ہے؟ دیکھیے، اس میں میرا یہ خیال ہے کہ فوج جو ہے وہ پوری قوم کی ہونی چاہیے اور پوری قوم کو فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے اداروں کو سیاست میں گھسیٹا جاتا ہے، اور اس طرح کہ میرا نہیں خیال کہ اگر انہوں نے بیان دیا تو کوئی اچھا یا درست قدم ہے. دوسرا، جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کی سطح پر کیمپین کا موقع ملنا چاہیے، الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اور اس تاثر کو بھی زائل کرنے کی ضرورت ہے کہ خاص کسی ایک پارٹی کو فیور کیا جا رہا ہے. چونکہ ہماری فوج تو یہ اعلان کر چکی ہے کہ وہ سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی اور نیوٹرل رہے گی. تو میرا یہ خیال ہے جو فوج نے اعلان کیا ہوا ہے اسی پر اس کو عمل کرنا چاہیے، اور یہ سیاست دانوں پر اور عوام پر چھوڑنا چاہیے کہ وہ کس کا ساتھ دیتے ہیں اور کس کو ووٹ کرتے ہیں. اگر تو یہ پروسیس ہمارا فیئر اینڈ فری الیکشن جو ہے وہ ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں جو پارٹیاں جو آج کل ایک دوسرے پر حملے بھی کر رہی ہیں اور ساری چیزیں، یہ تو ان کی کارکردگی تو عوام کے سامنے آ چکی ہے. ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو عوام پسند کریں یا چاہیں کہ وہ دوبارہ آئے اور عوام کا جو خون پسینہ ہے وہ مزید نچوڑے. عوام میں اب یہ سکت بچی نہیں ہے. آپ کے ساتھ ہے جماعت اسلامی کے ساتھ ہے عوام، کس طرح کتنی تعداد میں آپ کے پاس پورے ملک میں کینڈیڈیٹ ہیں؟ بالکل عوام جماعت اسلامی کے ساتھ ہے. کراچی میں آپ نے دیکھا، بالکل کینڈیڈیٹس کی آپ نے جو بات کی تو 266 میں سے 243 243 حلقوں میں جماعت اسلامی کے جو ہیں وہ ایم این اے کے امیدوار ہیں. اسی طرح صوبائی اسمبلیوں کی ہم بات کریں تو ٹوٹل 596 سیٹس بنتی ہیں، اور پاکستان کے جو امیدوار ہیں وہ 531 ہیں. اور ان ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو ایک بڑی تعداد میں ہر حلقے سے جماعت اسلامی کا امیدوار ترازو کے ساتھ موجود ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ عوام جو ہے وہ اب فیصلہ کرے، اور جماعت اسلامی چونکہ حل صرف جماعت اسلامی ہے، اور جماعت اسلامی کو اگر جماعت اسلامی کو موقع ملتا ہے، سراج الحق صاحب کو موقع ملتا ہے، تو ہم انشاءاللہ ملک کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے جو دستور اور جو منشور ہم نے پورا پیش کیا، اور جو ہمارے پاس بہترین ٹیم موجود ہے، دیانتداری کا معاملہ موجود ہے، ہمارے اوپر کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے، کوئی کیسز نہیں ہے، تو ہم پاکستان کو، اس ملک کو ان کرائسس سے الحمدللہ صرف نعرے نہیں لگائیں گے بلکہ عملی طور پر نکال کر دکھائیں گے. بلال یامین صاحب، یہ جس طرح بلاول کہہ رہے ہیں کہ شیر ہمیشہ خون چوستا ہے، آدم خور ہے، اس نے 3 دفعہ خون چوسا، 4تھی دفعہ پھر موقع ملے گا، پھر خون چوسے گا، لیکن اس سے پہلے اس دفعہ تیر شیر کا شکار کر دے گا. بلال بھائی، بلال صاحب آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ ہیلو جی بلال صاحب، آواز کلیئر آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی. میں آپ سے پوچھا سوال آپ کو سمجھ آیا یا دوبارہ ریپیٹ کروں؟ اگر ریپیٹ کر دیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ بلاول ہر روز پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر کہہ رہے کہ یہ تو آدم خور ہیں شیر والے، یہ تو خون چوستے ہیں لوگوں کا، اس دفعہ ہم نے ان کا شکار کرنا ہے،
300 यूनिट बिजली फ्री करनी है, 20 लाख 30 लाख घर बनाने हैं, ये है हमारा मंशूर। और इनका क्या है कि दोबारा सख्ती आई तो दोबारा लंदन में जाके बैठ जाएंगे। बिलावल साहब एक बड़ी जमात के बड़े लीडर हैं और उनके वो हमेशा जो अल्फाजों का चुनाव करते हैं उनकी हकीकत से कोई वाबस्तगी नहीं होती, उनकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा। पीपल्स पार्टी पंजाब में सिर्फ ये बता दे कि कितने कैंडिडेट्स खड़े कर सकी है और जिनको खड़ा किया है उनमें से कितने नोटेबल्स हैं। पीपल्स पार्टी का यकीनन सिंध में एक उनका वोट बैंक एग्जिस्ट करता है, एक सूबे की हद तक वो इलेक्शन कंटेस्ट करती है और उसी सूबाई हुकूमत के लिए उसकी एफर्ट्स होती है। कभी भी माजी करीब में अगर आप देखेंगे उनकी डिलीवरेंस नहीं रही। उन्होंने हमेशा सिंध में जो लोगों की खिदमत करना थी, कराची को उन्होंने ठीक करना था, वहां पर उनकी हुकूमत रही, नहीं कर सके। अंदरूनी सिंध जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहुत दिगरगू है, अफसोसनाक है, उसको 15 साल से हुकूमत करके वो एक मिसाल बना के नहीं पेश कर सके। तो यकीनन पंजाब के लोग देखते हैं कि इनकी कारकर्दगी सिंध में ये रही है, तो यहाँ आके पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी क्या हो सकती है, जिसके लिए इनके पास कोई काबिल जिक्र चंद नामों के अलावा कोई ऐसे हैवीवेट कैंडिडेट्स भी नहीं है। इनकी सारी पार्टी को छोड़कर पंजाब से दीगर जमातों में एडजस्ट हो चुकी है। ठीक। चिटान साहब, अगर ये सूरत हाल है, पंजाब में आपके पास नोटेबल्स नहीं है, नाम नहीं है और हर हल्के में उम्मीदवार नहीं है, तो फिर पोस्टर के ऊपर जो हर पोस्टर पे उम्मीदवार ने वजीर आजम बिलावल लिखा है उसको मिटा दें जनाब इंतखाबी मुहिम के दौरान। देखिए जी, हमारे पंजाब में हमारे साथ कैंडिडेट भी है, हमारे साथ वर्कर भी है। पंजाब में हमारे साथ हमेशा से इंजीनियरिंग के जरिए हमें हराया है 2013 में, आरोस के जरिए हमें हराया 2018 में, आरटीएस को बिठा के हमें हराया। इसके अलावा हमारे टारगेट किलिंग भी हुआ है पंजाब में, हमारे विफाकी मिनिस्टर को टारगेट किया है, हमारे गवर्नर को टारगेट किया है, हमारे वर्करों को टारगेट किलिंग के जरिए मरवाया है। तो जब इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला हम पंजाब से पूरे मुल्क से अगर साफ शफाफ इंतखाब नहीं होता तो सिंध में आपकी हुकूमत कैसे बन सकती है? अगर आरटीएस वो सिर्फ पंजाब में बिठाते हैं, उन्हें सिंध में नजर नहीं आता, वहां पर भी बिठा सकते हैं ना, तो वहां पर आपकी हुकूमत बन जाती है। आप माने कि आपकी पंजाब में तो है ही नहीं, अवाम ही नहीं आपके साथ, ना कैंडिडेट आपके साथ हैं, उस पर आप कह देते हैं हमारे खिलाफ आरटीएस बैठ गया, हमारे खिलाफ साजिश हो गई। सिंध में क्यों नहीं बैठता? देखिए जी, सिंध में भरपूर कोशिश करते हैं, अच्छा, लेकिन सिंध में इस वजह से नाकाम हो जाते हैं कि सिंध में कोई और पार्टी है ही नहीं। मुझे बताए सिंध में पीटीआई का कोई वजूद है, सिंध में मुस्लिम लीग नून का कोई वजूद है? वहाँ पे तो 8-8, 9-9 पार्टियों को इकट्ठा करके हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़वाते हैं, फिर भी वो हार जाते हैं। तो इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये नहीं कि सिंध में हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही है या सिंध में हमें हरवाने की कोशिश नहीं किया जा रहा है। सिंध में भी बाकायदगी से किया जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई काबिल जिक्र पार्टी आप मुझे सिंध में नहीं बता सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई एक्टिव जमात है। हम तो सबको कहते हैं कि आप भाई सब आए, सिंध में भी सियासत करे, बलूचिस्तान में भी करे, लेकिन बदकिस्मती सिंध पे किसी और पार्टी ने तवज्जो नहीं दिया है। मुझे बताए ये 5 साल दौर जो इमरान खान साहब का गुजर गया, उन्होंने सिंध के लिए क्या किया? अच्छा। मुस्लिम लीग का दौर गुजर गया, 15 साल में आपने क्या किया? हमारी जी बोलिए, सुन रहा हूँ। हमने तो वहाँ पे हेल्थ का जबरदस्त सिस्टम बनाया है, वहाँ पे हमने सड़कों का जबरदस्त सिस्टम बनाया है, हमने आज बिलावल भुट्टो जरदारी इंटरव्यू दे रहे थे 8 बजे, तो उन्होंने कहा कि बंदे ने कहा कि बीबीसी की रिपोर्ट है एंकर ने, और उसमें यह है कि जो घर आप 20 लाख आप बना रहे हैं वो एक कमरे का घर है, उसमें पाइपलाइन नहीं है, वाटर नहीं है, सीवरेज नहीं है, वॉशरूम नहीं है, ये घर नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ढांचा है जो कि आप घर के नाम पर लोगों को अपने मंशूर के अंदर बताई जा रहे हैं। तो बिलावल ने कहा कि पहले तो इनके पास ये भी नहीं था, तो सवाल उसने नहीं पूछा, मैं पूछता हूं अगर मैं होता कि भाई अगर उसके पास नहीं था तो 1972 से लेकर अब तक आप हुकूमतें कर रहे हैं सिंध के अंदर, मुसलसल 15 साल आपने हुकूमत की, तो ये बात करते हुए तो शर्म आनी चाहिए कि अगर उनके पास पहले घर ही नहीं था, 15 साल में आपने घर नहीं दिया और आप दे रहे हैं तो सिर्फ एक ढांचा। देखिए, जब मुझे इसका घरों के डिजाइन का नहीं पता कि किस तरह के घर बन रहे हैं, लेकिन 20 लाख घरों को मालिकाना हुकूक पे, और वो मालिकाना हुकूक भी खवातीन को देना ये कोई कम बात नहीं है।
وہ لوگ جو جھونپڑیوں میں رہ رہے تھے، وہ لوگ جس کا اپنا زمین نہیں تھا، وہ لوگ جس کو ہر وقت یہ خدشہ رہتا تھا کہ مجھے کسی بھی ٹائم ادھر سے بے دخل کیا جاتا ہے، یہ ان لوگوں ہم نے یہ بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام جو دیا تو لوگ ہمیں ہمارے مذاق اڑاتے تھے کہ بھائی اس سے کیا ہوگا لوگوں کا. لیکن اگر آپ غریب لوگوں کے پاس جا کے بے نظیر انکم سپورٹ کا پوچھ لے تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ کے جو پیسے اپنے لیے خزانہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک خزانے سے کم نہیں ہے، وہ ایک نعمت سے کم نہیں سمجھتے. یہ اس بندے کو پتہ چلتا ہے، بی بی سی کے رپورٹر کو کیا پتا کہ جس کا اپنا گھر نہیں وہ جھونپڑے میں رہتا ہوں جو بارش. لیکن سوال یہ نا کہ جس کا اپنا گھر نہیں اس کو گھر تو دے دیا. بہت شکریہ، آپ نے اچھا اقدام کیا. وہ 50 لاکھ والا جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے جھوٹے دعوے لگا کے اس نے ایک گھر نہیں دیا، آپ نے تو دیا اور بہت اچھا کام کیا. مگر یہ ہے کہ جب 70-75 سالوں میں 40 سال آپ نے حکومتیں کی اور وہ گھر کے بغیر تھے، جھونپڑی پہ تھے، آج بلاول کہہ رہے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کو تو پھر شرم آنی چاہیے کہ اگر 40 سال حکومتیں کرنے کے بعد انہیں یہ گھر نہیں دیا تو وجہ بھی آپ تھے. اگر آج دے دیا تو احسان نہیں کیا، 75 سال بعد دیا. ہم نے بہت سارے گھر لوگوں کو دیے، کراچی میں بہت سارے لوگوں کے لیے پچھلی حکومتوں میں گھر بنے ہیں. لیکن اگر ہم یہ 20 لاکھ گھر دیں بھی تو اس کے بعد بھی اتنے لوگ ہوں گے جو بے گھر، جو جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہوگا. تو ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارا نعرہ ہے کہ مانگ رہا روٹی کپڑا مکان. جی جی، روٹی کپڑا اور مکان، بس یہ ہمارا نعرہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ کامیاب کرے. کیسر بھائی آپ بتائیے گا سر، یہ ایک تو اس کے اوپر بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ سندھ کی صورتحال، پنجاب کی صورتحال، اس میں پنجاب میں مسلم لیگ نون کو گردانا جاتا ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کو گردانا جاتا ہے. آپ بیسیکلی عمران خانی نے ریلو کٹا کرا ہے، لیکن سیاسی طور پر برا نہ بنائیے گا، مجھے تو بیچ میں ریلو کٹا آپ نظر آتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ مل جاتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ مل جاتے ہیں. اس دفعہ پتہ نہیں آپ نے کس کے ساتھ ملتا ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا جناب. دیکھیے یہ جو تینوں بڑی پارٹیاں ہیں، یہ ان کا آخری الیکشن ہے. آپ کسی کاغذ پہ نوٹ کر لیں، قوم ان کو دوبارہ کبھی بھی موقع نہیں دے گی انشاءاللہ. میں اپنے دل پہ رکھوں، صاف کاغذ پر لکھیں. اور جماعت اسلامی ریلو کٹا نہیں ہے. جماعت اسلامی الحمدللہ کراچی میں بھی ہم نے پیپلز پارٹی کو شکست دی، لیکن چٹان صاحب کی پارٹی نے جو کیا جماعت اسلامی کے ساتھ وہ پوری قوم کے سامنے ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اب وقت آ گیا ہے کہ عوام جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ہر جگہ پر پذیرائی دے رہے ہیں. ہمارے جو جلسے ہو رہے ہیں، کل جعفر آباد بلوچستان میں جلسہ تھا سراج الحق صاحب کا، اگلے دن جو ہے وہ چیچا وطنی میں انشاءاللہ جلسہ ہے. جلسوں کا ایک پورا شیڈیول ہے، اور اس میں جو عوام شرکت کر رہی ہے اور جو نوجوان شرکت کر رہے ہیں، یہ پہلے ہم نے اتنے بڑے پیمانے پر نہیں دیکھا. اور جس طرح نوجوان ہمارے 62% لوگ ایسے ہیں جو 40 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. یہ ایک تبدیلی ہے، پارٹی کے اندر بھی تبدیلی ہے اور عوام میں پذیرائی میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتا ہے تو جماعت اسلامی ایک بڑی قوت بن کے، سیاسی قوت بن کے انشاءاللہ سامنے آئے گی اور عوام کی حقیقی نمائندہ پارٹی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے مسائل کے لیے اپنا ایک کلیدی کردار جو ہے وہ آپ کو ادا کرتی ہوئی نظر آئے گی. اور اگر یہ فیئر اینڈ فری الیکشن نہ ہوا، اس پر سوالات اٹھے اور یہ تاثر جو بن رہا ہے وہ آگے بھی چل کے بنا، تو میرا یہ خیال ہے یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، اور اس سے مسائل کم نہیں بلکہ زیادہ ہوں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو 3 بڑے ادارے ہیں، جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری سپریم کورٹ ہے اور ہمارا الیکشن کمیشن ہے، اس کو نیوٹرل رہنا چاہیے تاکہ جو فیئر اینڈ فری الیکشن ہے وہ ہو اور عوام کے دلوں کی حقیقی ترجمانی جو ہے وہ ایوانوں میں نظر آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی سب کو ایک بڑا سرپرائز دے گی اور ایک بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل کر کے ایوانوں میں پہنچے گی انشاءاللہ. بلال بھائی، اس دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے یا آپ کا اس دفعہ فری اینڈ فیئر سے لینا دینا کوئی نہیں؟ بلال یا امین صاحب؟ چٹان صاحب آپ بتائیے، فری اینڈ فیئر دیکھ رہے ہیں آپ یا؟ دیکھیے جی، اللہ کرے، ہمیں امید ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو. لیکن میں اپنی جماعت اسلامی کے بھائی کو، قیصر صاحب کو ایک بات بتاؤں، فیئر اینڈ فری تو چھوڑ دے. اگر ساری پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے اور اکیلی جماعت اسلامی ہو، پھر بھی جماعت اسلامی ہار جائے گا. چٹان صاحب دیکھیں کراچی میں کیا ہوا ہے. کراچی میں جماعت اسلامی، چٹان صاحب مجھے اجازت دیں ذرا، آپ نے بات بڑی غلط کر دی. نہیں یار، یہ کیا آپ نے بات کر دی؟ کوئی بھی نہ ہو، اکیلے ہو پھر بھی ہار جائیں گے، مطلب پھر کیسے ہاریں گے؟ بات تو سنیں، اگر کوئی بھی الیکشن میں نہیں ہونا تو پاکستان کے عوام جو ہے آپ کو اکیلے میں بھی ووٹ نہیں دے گا. اچھا،
आप लोगों ने कॉलेज से लेकर बच्चे तक लोगों के हाथों में कलाशनकोव दिए हैं। आप लोगों से तो अल्लाह इस मुल्क को बचाए। अस्तगफिरुल्लाह, आप लोगों ने तो इसमें सब बेड़ा गर्क कर दिया है। बेड़ा आप लोगों ने तो अस्तगफिरुल्लाह। नौजवानों को दहशतगर्द ये सिंध का बेड़ा हमने गरक किया है, कराची का बेड़ा हम गरक कर रहे हैं चटान साहब। ये अस्तगफिरुल्लाह यार। कहाँ दी, किसने दी? देखिए मेरी बात सुने, मुझे मौका दीजिएगा। देखें मेरी अगर सुनिएगा जी, चटान साहब ने बात कर ली है। नहीं यार चटान भाई, ये कैसे हो सकता है यार? आप कैसे, उन्होंने तो कभी हुकूमत भाई मुझे तो मौका दें, फिर चटान साहब से आप कमेंट कीजिएगा, लीजिए। सारी पार्टियों को बैठा दी, अकेली जमात इस्लामी को खड़ा कर दे। अगर फिर भी लोगों ने उसको वोट दिया तो आके मुझे बताएं। ये मौलाना साहब, ये चटान साहब की पार्टी और चटान साहब के अंदर का जो खौफ है, जो कराची की शक्ल में इन्होंने देख लिया, वो बोल रहा है, और ये खौफ इनका जायज है। जी ये खौफ है, शिकस्त का खौफ है, और ये शिकस्त का खौफ है, और ये जो बार बार मुस्तरद होने का भी इनको खौफ है। और चटान साहब से मैं अर्ज कर दूं कि कराची में पूरी दुनिया ने देखा कि लोगों ने आपको किस तरह मुस्तरद किया, जमात इस्लामी को इलेक्ट किया। हम इंशाल्लाह इनका सिंध से भी सफाया करेंगे अगर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दीजिए। देखें, हम स्टूडेंट फेडरेशन में भी हमने PSF का सफाया किया था वहाँ पे वोट के जरिए। हम इंशाल्लाह कौमी सियासत में भी इनका सफाया करेंगे। जी वो बात ही बड़ी, देखें एक मिनट उनकी बात पूरी हो लेने दें, फिर आप बोलिएगा। अच्छा जी, आपने क्या चटान साहब, आपने क्या देखा इतने अरसे में? आपने देखें मेरी बात भी तो पूरी होने देना भाई जान। उनकी टर्न थी ना कैसर भाई, आपकी तरफ मौलाना साहब मेरी बात चटान साहब ने पूरी नहीं होने दी। चाहिएगा, लेकिन पहले उन्हें जरा बोलने तो दें, जरा 1 मिनट देने। क्या देखा आपने भाई इतने सालों में? चटान भाई क्या देखा आपने इतने सालों में? यार 1 मिनट कैसर भाई, चटान साहब आपने क्या देखा? मुझे तो बात करने देना। कैसर भाई आप बोल आपको बात करने दे यार, उसको खुश करने दे, उसको बात करने। देखें चटान साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन उन्होंने बात बड़ी नामुनासिब की है। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी, देखें पीपल्स पार्टी का वजूद जो है यार, बिलाल भाई भी हैं ना, जहाँ से परवान चढ़ी, जहाँ पर आई, उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए, फिर जमात इस्लामी के वजूद पर बात करनी चाहिए। तलबा सियासत की बात करते हैं, हमने वोट के जरिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप 62% नए वोटर को रजिस्टर करें। वो कह रहे हैं क्लेंशनकोव आपने हाथ में पकड़ाई, तबाह किया, बर्बाद किया, पाकिस्तान को, अमन को खराब किया। 30 साल की हिस्ट्री आपकी बता रहे हैं। चटान साहब ने कोई ताज़ा अफसाना पढ़ा होगा। ये अफसानवी बात ना करें, रियलिस्टिक बात करें, जो हकीकत में पूरी दुनिया जानती है। जमात इस्लामी के किरदार को भी जानती है। इस्लामी जमीयत, हम पुरअमन लोग हैं, हम आइन और दस्तूर को मानने वाले लोग हैं, हम उसमें रह के काम करते हैं, अवाम की खिदमत करते हैं। जवाब आप जरा चटान साहब बोल रहे हैं, फिर मैं बिलाल साहब की तरफ जाऊंगा। सुने ना, सिंध में सलाहब आया, करना हुकूमत सिंध को चाहिए था, पीपल्स पार्टी को करना चाहिए था, खिदमत जमात इस्लामी ने की। अभी ये छोटे मकान, ये सिर्फ कागज पूरा करने के लिए, और बात आपने कर ली, उनको तो मौका नहीं मिला। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, फिर बिलाल भाई भी बोलेंगे, चटान साहब भी बोलेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खुशामदेद। बिलाल साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिलाल साहब नहीं सुन पा रहे। चटान साहब आपको जवाब मिल गया यार? हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी बिलाल भाई आप बताइएगा, फ्री एंड फेयर। मैं चटान भाई 1 सेकंड दे दें, पहले बिलाल भाई का टर्न थी उनकी, तो फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा उसी बात पे। बिलाल भाई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे इस दफा, होने चाहिए, या आपका लेना देना कोई नहीं है, आपकी तो मौजें लगी हैं पीपल्स पार्टी? हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, और हम समझते हैं कि अब तक जो प्रोसेस चला है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से चला है, और हमारी जमात, हमारी क़यादत ने एक प्रोसेस के जरिए अपने टिकट होल्डर्स का इंतखाब किया, और अब कैंपेन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और तमाम पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, जिसमें वो अपनी मंशूर के मुताबिक अपने कारकुनों के साथ राब्ता करके एक पुरअमन तरीके से कैंपेन चला सकें। और हम तवक्को करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये माहौल प्रोवाइड करेगा पूरे मुल्क में, मुस्लिम लीग को भी और दीगर जमातों को भी। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग जीते तो जिस तरह की कैंपेन आपने की है, या 21 अक्टूबर के बाद जिस तरह का ट्रीटमेंट आपके साथ हुआ है, तो ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि 2018 के प्रोजेक्ट की
سیکول ہیں آپ 2024 کا پروجیکٹ MNS؟ نہیں دیکھیں 2018 کے کوئی سال اس سے پہلے ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کو ڈیفیم کیا گیا، ان کو سزائیں دی گئیں، ان کو پابند سلاسل کیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ اب انہی عدالتوں نے ان تمام لوگوں کو بری کر دیا، ان تمام لوگوں کو جو ہے جن میں جھوٹے کیس جو بنائے گئے تھے خاص ایجنڈے کے تحت، جس میں عدلیہ کی معاونت کے ساتھ یہ تمام اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک فری اینڈ فیئر ماحول موجود ہے اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کا پروسیس جاری ہے۔ اس میں بہت سے خدشات اور اعتراضات ہمارے بھی ہیں۔ مثلاً PTI کو سب سے بڑا اعتراض ہے کہ ہم فری اینڈ فیئر نہیں مل رہا۔ میرے حلقے سے 17 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے PTI کے، اور ان 17 میں سے صرف 3 کے کاغذات۔ آپ اپنی ایماندار سے بتائیں، ان 17 لوگوں کی کوئی پکچر ہے ود عمران خان آن دا روڈ پوسٹر کے ساتھ جس طرح آپ کی لگی ہوئی ہیں؟ دیکھیں پکچر انہوں نے لگانی ہے، وہ یہ وکٹم کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بڑی ایگریسولی اپنی کمپین چلا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں۔ بالکل ان کی پکچر لگی ہوئی ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو بھجوا بھی دوں گا۔ لاہور میں آپ کو کوئی نظر آیا؟ لاہور میں آپ نے وزٹ کیا، نظر آیا آپ کو کچھ؟ بھیا میں بڑے ریموٹ حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہوں، کوٹلی ستیہ جگہ کا نام ہے، تحصیل ہے پنجاب کی سب سے آخری، اور اگر آپ وہاں پر آ کر دیکھیں تو وہاں سے ان کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کے بڑے بڑے جو الیکشن کمیشن کے اجازت کے مطابق پوسٹرز ہیں وہ بھی آویزہ ہیں، اور وہ روز ڈیلی بیسس پہ ویڈیو خطاب کرتے ہیں ود دا پکچر آف عمران خان۔ یہ عمران خان کی پکچر کے ساتھ آپ کی تحصیل میں کون سی آپ نے بتایا، مجھے دوبارہ بتائیے گا؟ جی میں تحصیل کوٹلی ستیہ میں ان کے قومی اسمبلی کے جو امیدوار ہیں ان کا نام میجر ریٹائرڈ لتا صاحب ہے، سابق رکن قومی صوبائی اسمبلی رہ چکے ہیں۔ آئی نو ٹھیک۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پکچر عمران خان کے ساتھ ان کے پوسٹر اویزہ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ایسا آپ کے حلقے میں؟ ہم تو بڑے ریموٹ ایریا میں، کوئی دھاندلی کرنی ہو، کوئی یہ صرف الزامات کی حد تک۔ دیکھیں PTI کا ایک وتیرہ ہے کہ وہ صرف الزام لگا کے اور ایک اپنے اداروں پہ الزام لگا کے، اداروں سے جھگڑے کر کے، دیگر جماعتوں پہ الزام لگا کے، دیگر جماعتوں کے متعلق ایسا ایجنڈا پہ کام کرتی ہے جس سے ان کو ڈیفیم کر سکے۔ اچھا بلال بھائی، آپ نے بلاول کو بہت مذاق اڑایا، مطلب تنقید نہیں کی لیکن مذاق اڑاتے تھے، یہ ریئلسٹک نہیں ہے 300 یونٹ فری بجلی کا چورن بیچنا۔ آپ نے بھی کل وہ حافظ آباد کے اندر نواز شریف اور مریم نواز نے 200 یونٹ کا چورن بیچ دیا، پھر اگر ان کا چورن تھا 300 یونٹ کا فری جو کہ ریئلسٹک نہیں ہے پاکستان کے حالات کے تناظر میں، تو آپ نے کیوں کہہ دیا یہ؟ نہیں میں نے کہا، میں پھر اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے پچھلے 15 سال سے پنجاب سندھ کے ایک یونٹ پہ ایک گورننس کی ہے۔ ان کی گورننس پاکستان کے تمام صوبوں کی عوام کے سامنے ہے، بشمول سندھ کے۔ ان کے لیے اس دفعہ سندھ میں بھی مشکلات ہیں، ان کے خلاف بڑے الائنسز بنے ہیں۔ یہ چٹان بھائی کا یہ کہنا کہ وہاں پر ہمارے خلاف اسٹیبلشمنٹ کوشش کرتی ہے اور ہمیں وہ چلنے نہیں دیتی یا ہمیں ہرا نہیں سکتی، تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ ان کے خلاف اس وقت ایک جو الائنس بنے ہیں پیپلز پارٹی کو مشکلات ہیں، اور بلاول صاحب کافی لمبے عرصے تک اپنی سندھ کے اندر کمپین چلاتے رہے۔ یقیناً اب انہوں نے پنجاب کے دورے شروع کیے ہیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں وہ واحد کھلاڑی تھا لیکن اس دفعہ دوسرے کھلاڑی بھی آگئے اور اس دفعہ سندھ جانے کا بھی خطرہ ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی 15 سالہ کارکردگی ہے وہ اتنی قابل ستائش نہیں ہے کہ آپ اس سے یہ توقع کر سکیں گے دیگر صوبوں میں لوگ ان کو چٹان بھائی اعتماد کریں گے۔ ایک تو بلال یامین صاحب کی باتیں، اور دوسرا کیسر شریف صاحب کو جو آپ نے کہا نا اکیلے ہی کھڑے ہو جائیں اور کوئی بھی ان کو ووٹ نہیں دے گا، اس کے اوپر انہوں نے احتجاج کیا۔ یہ بات آپ واپس لے لیں، اور انہوں نے جو جواب دیا آپ کو لگتا ہے جواب مل گیا چٹان صاحب؟ جی کیسر صاحب میرا بھائی ہے، میں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بھی ہے، میں بھی ہوں۔ آپ دیکھ لیں الیکشن ہو جائے گا، آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنے ووٹ لیتے ہیں، کتنی سیٹیں نکالتے ہیں۔ یہ اگر بلدیاتی الیکشن کی بات کرتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے ہم نے بائیکاٹ کی، اور ان کے بائیکاٹ کی وجہ سے ان لوگوں کو کچھ سیٹیں بلدیات میں وہاں پہ مل گئی، لیکن وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ ایوری ڈے از ناٹ فرائیڈے۔ ہر بار تو ان کے بائیکاٹ نہیں کرے گا، اور جب ان کے الیکشن میں ہوگا پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی سیٹیں نکالتے ہیں۔ ہاں ٹرائبل ایریا سے ایکس پارٹا سے اگر یہ لوگ ایک
2 سیٹیں نکالی, کیونکہ یہاں پہ باقی تنظیمیں کمپین نہیں کر سکتے, یعنی پیپلز پارٹی کمپین کے لیے نکل سکتے, نہ عوامی نیشنل پارٹی والے نکل سکتے, نہ جماعت علماء اسلام والے نکل سکتے. صرف جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ دن رات کمپین کر سکتے ہیں, باقی لوگ. یہ وجہ, اس کی وجہ کیا ہے اگر باقی ساری پارٹیاں نہیں نکل سکتی اور یہ دونوں نکل رہے ہیں, کیا وجہ ہے کے پی کے میں؟ دیکھیے جو وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو دہشت گردوں کی کوئی تھریٹ نہیں ہے. ان کو ٹارگیٹ نہیں کر رہے ہیں, ان پہ حملے نہیں کر رہے ہیں. اب کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ تو جی کیوں یہ کیا لاڈلے ہیں ان کے؟ لاڈلے ہیں دونوں مائنڈ سیٹ ان لوگوں کے. ایک ہے مشتاق صاحب آیا تھا ہمارے باجوڑ میں, یہاں پہ جلسہ کر رہا تھا, برسر عام لوگوں کو کہہ دیا کہ جماعت اسلامی جو ہے یہ پاکستان کے حماس ہے. تو حماس والے تو وہاں پہ بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ تو یہودیوں کو مار رہے ہیں, یہ کس کو مار رہے ہیں پاکستان میں؟ تو رہنے دیں اس چیز کو. اور جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے تو آپ میرے بھائی نے بڑی ہی میں دے رہا ہوں موقع, اگر مکمل کر چٹان صاحب کمپلیٹ ہوگی آپ کی بات؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں تک پنجاب کی بات ہے, ابھی الیکشن ہو گئی تھی, ضمن الیکشن وہاں پہ ہو گئی تھی. دیکھ لیے کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے جیت گئی تھی. ملتان کا سیٹ ہم نے جیتا تھا, کراچی کا سیٹ ہم نے جیتا تھا, تربیتی الیکشن ہم نے جیتے, اور جتنے بھی اتحادی بنا سکتے ہیں کراچی میں بنا لی. اگر عوام کے ذریعے سے اگر عوام ہمیں ووٹ نہیں دیتے, ہمیں عوام کا فیصلہ منظور ہے. لیکن اگر ہمیں عوام ووٹ دیتے انشاءاللہ تعالی. دیکھیے چٹان صاحب نے جو بات کی, کے پی کے میں تو آپ لاڈلے ہیں. چٹان صاحب نے جو بات کی میرے لیے, چٹان صاحب بھی بہت محترم ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ مجھے ظاہر ہے پارٹی کے حوالے سے جواب دینا پڑے گا. جماعت اسلامی نے کبھی بھی بدامنی کا ماحول پیدا نہیں کیا اور نہ ہی امن کو تباہ کرنے کی کوئی سازش کی ہے, بلکہ ہمارے بھائی جو بات کر رہے ہیں یہ تو معاشی دہشت گردی, سیاسی دہشت گردی بھی انہوں نے کی ہے. اور پیپلز پارٹی اگر میں بتاتا ہوں, یعنی ہمارے دیکھیں نا, ہمارے 80,000 ارب روپے جو ہمارے ملک پر قرضہ ہے, یہ دہشت گردی کس نے کی ہے؟ یہ 2.25 لاکھ پیپلز پارٹی اس میں برابر کی شریک ہے, مسلم لیگ نون شریک ہے, پی ٹی آئی شریک ہے. جماعت اسلامی کے حوالے سے پیپلز پارٹی والے جماعت اسلامی کے, پھر یہ سیاسی دہشت گرد بھی ہیں, لوٹوں کی سیاست کرتے ہیں, لوٹے جذب کرتے ہیں, لوٹے ان کے ہو جاتے ہیں. چٹان صاحب کی میں بات ہرگز نہیں کر رہا, میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. لوگ جو ہیں وہ خریدے جاتے ہیں اور خرید کر جو ہے, لیکن ایٹ لیسٹ وہ وہاں پر کمپین نہیں کر پا رہے, وہ دہشت گردوں کے فیورٹ نہیں ہیں, آپ اور پی ٹی آئی فیورٹ ہیں. دیکھیں سراج الحق صاحب پہ اللہ تعالیٰ تمام سیاسی لیڈرز کو محفوظ رکھے, میری دعا ہے. اور ہم پیپلز پارٹی کے جو اکابرین ہیں ان کی صحت اور تندرستی اور حفاظت کی بھی دعا کرتے ہیں. لیکن سراج الحق صاحب پر جو حملہ ہوا, جس پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول زرداری بھٹو صاحب نے بھی ٹویٹ کیا, زرداری صاحب نے بھی, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت ہم سے حال بھی پوچھا اور اس حوالے سے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا. تو جو خودکش حملہ جو سراج الحق صاحب پر ہوا, یہ جو دہشت گرد ہے یہ کسی کا دوست نہیں ہو سکتا, اور نہ یہ پاکستان کا ہو سکتا ہے اور نہ یہ مسلمان ہو سکتا ہے. جو ہمارے ملک میں اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس پر جماعت اسلامی کا بڑا واضح اور دو ٹوک موقف ہے. حماس جو ہے وہ اپنے حق کی جنگ لڑ رہی ہے, ان پر قبضہ کیا گیا, ان کے بیوی بچوں اور عورتوں پر حملے کیے گئے ہیں. ہمارا جو جماعت اسلامی کا جو کنسیپٹ اور تصور ہے, ہم اس ملک کو کلین اینڈ گرین ملک بنانا چاہتے ہیں, اس سے بدامنی ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے اداروں کو عزت. جی چٹان صاحب, میں پھر بلال صاحب کی طرف جاؤں گا. چٹان صاحب حماس ہیں وہ تو, جابر تو آپ ہیں جن کے خلاف وہ جہاد کر رہے ہیں ود ان دا پاکستان ٹیریٹری. دیکھیے سر جی, اب میں کیا کہوں, میں پیپلز فیڈریشن گراس روٹ لیول کا ورکر ہوں. میں نے اسلامی جمعیت طلبہ کا سیاست بھی بہت قریب سے دیکھا ہے, اور سراج الحق صاحب کا گھر اور میرے گھر میں صرف 12 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. جہاں سے میرا حلقہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے سراج الحق صاحب کا حلقہ شروع ہو جاتا ہے. تو مجھے بہت قریب سے پتہ ہے. لیکن اگر یہ میں نے تو آپ کو شعر سنا ہے کہ بھی خیالات چاہے, اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس باقی یہ لوگ کلین سویپ کریں گے, پچھلی اسمبلی میں اس کا 1 ممبر تھا قومی اسمبلی کا, اور اس بار اس کا 177 ممبر ہوں گے اسمبلی میں, تو یہ ان کا مرضی ہے.
اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن الیکشن آ رہی ہیں، آپ دیکھ لیں گے. تو یہ تو آپ کا چینل ہے جس میں یہ بحث بھی چل رہا ہے کہ جماعت اسلامی بھی الیکشن میں ہے، ورنہ باہر دنیا میں تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جماعت اسلامی بھی کوئی سیاسی جماعت ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں یہ ایک خیراتی جماعت ہے، لوگوں سے کالے اکٹھا کرتے ہیں، کبھی فلسطین کے نام پہ پیسے لیتے ہیں، کبھی کسی کشمیر کے نام پہ پیسے لیتے ہیں. ان لوگوں کو سیاست سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کوئی سیاسی جماعت ہے اور اس کو بھی ووٹ دینا چاہیے. میں شرط لگاتا ہوں ساری تنظیموں کو بیٹھا دی، اکیلی جماعت اسلامی کو کھڑا کر دے گا، یہ لوگ جیت گئے تو پھر آ کے دیکھ لینا. اچھا بلال صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ کتنی ایکسپیکٹڈ ہے، وقت قریب ہے الیکشن کا سیٹیں نکالنے کا؟ 125 کے دعوے پر ابھی بھی قائم ہے ود ان پنجاب، کیونکہ پی ٹی آئی تو کراکری بن گئی نا جناب. نہیں، کاف لیگ اور مسلم لیگ میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. مسلم لیگ ایک نظریات کے تحت چلنے والی جماعت ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا ایک پروسیس کے تحت ایک ایک سیٹ پہ 10-10 12-12 لوگ خواہش مند تھے ٹکٹ لینے کے، اور ایک پروسیس کے ذریعے خود میاں نواز شریف صاحب نے بیٹھ کر پوری پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ میں بیٹھ کر پارلیمانی بورڈ میں کام کیا اور ٹکٹ اناؤنس کیے گئے. اور اس پروسیس کے بعد اب جو ہم امیدوار ہیں وہ میدان میں اتر چکے ہیں، اور اللہ کی مہربانی سے ہمیں لوگوں سے رسپانس مل رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ڈیلیور کیا ہے. یہاں پر عوام سمجھتی ہے کہ موٹر وے کا آئیڈیا میاں نواز شریف لے کر آئے. ذرائع آمدرفت کو بہتر کرنے کے لیے پنجاب میں جو کام ہوئے اور وفاق میں جو کام ہوئے، بجلی اور گیس کا جو یہاں پر فقدان تھا 2013 کی حکومت کے اختتام پر، وہ افسوسناک تھا. اس کو میاں نواز شریف نے ایڈریس کیا. جو دہشت گردی تھی، سوات تک دہشت گرد نکل کے اسلام آباد کے قریب پہنچ چکے تھے، اس کو میاں نواز شریف صاحب نے ایڈریس کیا. پاکستان کے دفاع کو میاں نواز شریف صاحب نے ناقابل تسخیر بنایا. تو اس لیے لوگ ہمارے ساتھ ہمارے نشان پر اور نواز شریف کے نام پر ووٹ دیتے ہیں. صحیح. کیسر بھائی، آپ کی غیر موجودگی میں ایک تو چٹان صاحب نے شرط لگا لی کہ وہ وہی بات کے اوپر آپ نے لکھوا دیا تھا، اب اپنی بات آپ نے لکھوائی، انہوں نے بھی لکھوا دیا ہے کہ آپ سارے بیٹھ جائیں، آپ خیراتی پارٹی ہیں، خیرات اکٹھی اچھی کر سکتے ہیں، ایک سیٹ سے 172 پہ کبھی بھی نہیں جا سکتے، قیامت تو آ سکتی ہے. یہ جو چٹان صاحب کی شرط ہے یہ مجھے منظور ہے، میرے بھائی ہیں، انشاءاللہ ہم ملتے بھی رہیں گے. اس کا گواہ میں ہوں جی، وٹنس. کیسر بھائی جی، چٹان صاحب میرے خیال سے ان کے سگنل. اچھا چٹان صاحب، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ کوئی اتحاد کر سکتی ہے؟ آج بلاول نے تو کہہ دیا کسی صورت میں بھی ہم اتحاد نہیں کریں گے، اور اگر ہم نے آپ کو اتحاد میں دیکھ لیا تو کیا کہیں آپ کو، یو ٹرن؟ دیکھیے جی، ہم اتحاد صرف دو لوگوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. اچھا، ایک وہ لوگ جو لاڈلے ہوتے ہیں، بے ساکیوں کہے جاتے ہیں، ایک وہ لوگ جو دہشت گردوں کے لیے اپنا دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں. ان دو لوگوں کے، جو لوگ جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، جو لوگ رول آف لا کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، جو لوگ آئین کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، ہم پہلے بھی ان کے ساتھ تھے، ہم آج بھی ان کے ساتھ ہیں. لیکن اگر کوئی جمہوریت کے لیے جدوجہد چھوڑ دے، لاڈلے بن جائے، بیساکھیوں پہ آ جائے، تو بیساکھی والوں کے ساتھ اور لاڈلوں کے ساتھ ہمارا کبھی کسی بھی حال میں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ دونوں جو بھی ہو، نہیں کون ہے، اے بی سی جو بھی ہو، پاکستان میں جو بھی ہو، لیکن اگر بیساکھیوں پہ ہو، لاڈلے ہو، ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. ہم ان لوگوں کے ساتھ چل سکتے ہیں جو جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے کام کریں گے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے. اور جو لوگ بیساکھیوں پہ یقین رکھتے ہیں، لاڈلے بن جاتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے، نہ اس کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، نہ اس کے ساتھ حکومت میں بیٹھیں گے، یا اپوزیشن میں رہ کے بھی ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. اگر حکومت میں ہو تو بلال بھائی، بلال صاحب، یہ لاڈلے اور بیساکھیوں والے آپ تو نہیں ہیں؟ چٹان صاحب قومی اسمبلی کے رکن رہے، گھبرا رہے ہیں، کس کے لاڈلے کی بات کر رہے ہیں؟ کس کا کون لاڈلا ہے؟ نام تو لیجیے. مجھے نہیں پتا، ان کو بھی نہیں پتا، وہ کہہ رہے ہیں جو بھی ہوا. مجھے تو پھر نظر آپ ہی آ رہے ہیں. دیکھیں، ہمت کریں اور نام لیجیے کہ کون کس کا لاڈلا ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کس جماعت میں یہ لاڈلا. چٹان صاحب ہمت بہت ہے، چٹان ہے، نام میں بھی چٹان آتا ہے. چٹان صاحب ہاں ہے چٹان، لیکن بات کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں. گھبرا رہے ہیں چٹان صاحب؟ دیکھیے جی، میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا، میں تو کردار کا کہہ رہا ہوں. میں نے تو دو کردار آپ کو بتایا کہ دو کرداروں کے ساتھ پیپلز پارٹی کا چلنا مشکل ہے. لیکن یہ جو لاڈلے ہو، دوسرا وہ جو بیساکھیوں والے کے لیے نرم گوشہ، اور وہ نون لیگ نہیں ہے، وہ نون لیگ نہیں ہے. چٹان بھائی، کوئی بھی ہو،
وہ نون لیگ نہیں ہے. آپ نے ماضی قریب میں نہیں دیکھا یہ اسی طرح کی گفتگو کرتے تھے، پھر بڑی خوشی سے وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالا انہوں نے، وزارتیں دی مرضی کی، اور بھائی وزیر اعظم آپ کو ہم نے بنایا، آپ بھول گئے جناب. وزیر اعظم اور وزیر خارجہ انہوں نے آپ کو بنایا، بھول گیا. اکثریتی آپ نے ہم کو وزیر خارجہ نہیں بنایا، ہم نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا تھا، بجائے اس کی کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں. اب کہتے ہیں کہ آپ نے ہم کو خیرات میں وزیر خارجہ دیا. ضرورت تھی. بہت شکریہ آپ دونوں کا، بلاول صاحب کی اسٹیٹمنٹ. بہت شکریہ سر، آپ دونوں کا بہت شکریہ. کیسر بھائی آپ کا بھی، بلال صاحب، چٹان صاحب، اجازت. اللہ حافظ.